अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जमशेद बेगूसराय से। आज हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है कि हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जिनसे मेरा गायबाना तारुफ़ तो बहुत ज़माने से था, लेकिन वह नफीस मुलाकात जो हुई है वो पिछले महीने ही हुई है। और उस एक मुलाकात ने, यकीन जानिए, मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं बता नहीं सकता। तो उस रोज़ ही मैंने ये अहद कर लिया था कि मैं ख़ुद भी इनको डिटेल से और जानने की कोशिश करूँगा और इनकी बात आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसी ज़म्न में आज ये बेगूसराय ज़िले का लखमीनिया गांव है। इस लखमीनिया गांव में आने का इत्तफ़ाक़ हुआ, ख़ास करके प्रोग्राम बना के हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं ज़फ़र बाबू के घर पे, और उनसे इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे और वो बातें फिर आपके सामने रखेंगे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं। लखमीनिया के नौजवान हैं मोहम्मद ज़फ़र अहमद। ज़फ़र बाबू, आपके बारे हम भी बहुत कुछ नहीं जान रहे थे पहले से। इत्तेफाक से आज हम साथ बैठे हैं आमने सामने, तो हम चाहेंगे कि आप ख़ुद से अपना तारुफ भी कराएंगे इंशाअल्लाह, और आपके एहसासात, आपके तजर्बात, आपके अज़ाइम, इससे हम अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को मतलब उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे, इसकी कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे ये सवाल कि सबसे पहले आप ख़ुद अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अहमद है। मेरे जो फादर हैं उनका नाम मोहम्मद उज़ैर अहमद है, और मैं जो हूँ अभी SIO का मेंबर हूँ, और हम लोग एक चैनल फ़िक्रदीन कर यूट्यूब पर चला रहे हैं। मेरी जो पढ़ाई हुई तो बचपन से मेरी तो आप हालत देख रहे हैं, मेरी तबीयत जो है, तो क्लास 4 तक मैंने मुसलसल स्टडी की, स्कूल वगैरह गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत में जो है इजाफा होने लगा ख़राबी में, और मैं चल नहीं पा रहा था। पहले तो मैं पकड़ कर चल लेता था, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं बेड पर आ गया मुकम्मल। बैठने में प्रॉब्लम, अभी भी देख सकते हैं बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब 4 क्लास में था तो मेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने घर में मुसलसल किताबें ली, पढ़ाई की खुद से, क्योंकि आजकल का तो ज़माना है कि व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह है, और आपके पास फ़ोन है, AI है, सारी फैसिलिटीज़ है। उस ज़माने में 2003 या 2 की बातें हैं। इस ज़माने में मेरी जब मैं 5 क्लास या 4 क्लास में था उस वक्त में, तो मैं बेगूसराय में रहा करता। तो मेरे फादर जो पिता मेरे फादर हैं ज़ैर अहमद साहब, वो DV में प्रैक्टिस कर रहे थे, DV में टीचर थे। फिर 2007 में उनकी जो जॉब है वो सरकारी गवर्नमेंट वाली जॉब हो गई, तो हम लोग लखमीनिया शिफ्ट हो गए। और वहाँ पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने सरकारी स्कूल में 7th में दाखिला ले लिया 2007 में। 2 साल फिर मैंने पढ़ाई की, इसी तरह एग्जामिनेशन देता था, कभी कभी क्लासेस अटेंड करता था। उसके बाद कुछ दिन ऐसा चलता रहा। उसके बाद मैं 9th का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं क्लासरूम वगैरह जाने के लायक नहीं रहा। और उस ज़माने में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि राइटर वगैरह का ये मिलता है। उस ज़माने में मुझे इन सब बारों में मालूमात नहीं थे। तो 2008 में मैंने एक कोचिंग स्टार्ट की। कुछ ज़रूरियात थे और मेरे मशगूल होने के लिए मैंने एक कोचिंग स्टार्ट किया कि कुछ ऐसे वक्त बर्बाद हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये अल्लाह ताला, ये माँ बाप की दुआ कहिए, आप लोगों की दुआ कहिए, और अल्लाह ताला का करम कहिए कि बचपन से इंग्लिश का मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ था। और एक तरह से समझिए कि मेरे दादा जो हैं वो इंग्लिश के बेहतरीन टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब इंग्लिश के टीचर हैं, और उन्हीं का कुछ ये कहिए वो मेरे अंदर थोड़ा बहुत वो इल्म आ गया। तो मैंने 2008 से एक क्लास स्टार्ट किया, ज़ैफ क्लासेस के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 150 प्लस बच्चे हैं, और 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं। जूनियर्स को तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ, SST, साइंस, इंग्लिश। बाकी 9th 10th के लिए मेरी स्पेशलिटी है SST में और इंग्लिश में। और उसके अपर क्लास जो भी आते हैं वो इंग्लिश के लिए आते हैं या स्पोकन कोर्सेज के लिए आते हैं। बात रही दीन के, इससे तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अल्लाह ताला तो मुझे हिदायत दें, मैं कोई बड़ा दीनी इंसान नहीं हूँ। मैंने बीच में नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट किया, फिर छोड़ा, नमाज पढ़ता था, छोड़ता था, ये सब चलता रहता था सिलसिला।
تو 2015-16 میں میں نے SIO کا اجتماع میں بیٹھنا سٹارٹ کیا. دھیرے دھیرے تبدیلیاں آنی سٹارٹ ہوئی. 18-19 سے لے کر کے میں آج تک جو ہوں لگاتار اس پروگرام میں آ رہا ہوں. اور الحمدللہ میرے اندر جو دینی تبدیلی آپ لوگوں نے دیکھی وہ اس کا کہیں نہ کہیں جو بیس ہے وہ SIO ہے. ابھی SIO کا میں سیکریٹری بھی رہا, لکھنؤ یونٹ کا سیکریٹری ہوں, یونٹ سیکریٹری. اور میری یہی خواہش ہے کہ میں جو ہوں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر دین آ جائے, قرآن کو پڑھنا سیکھ لے, نماز کو, اور اپنے آداب جو زندگی کے آداب ہیں, آپ کا رہن سہن, آپ کے طور طریقے. صرف نماز قرآن تو چلیے ایک ٹھیک ہے فرض چیز ہے, اس کے علاوہ جو حقوق العباد, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کر ایک انسان چلے اور اس پر اپنی زندگی گزارے. اور اسی سب اس سے متاثر ہونے کے بعد میں نے ابھی 2-3 منتھ پہلے ایک چینل سٹارٹ کیا فکر دین کر کے. ابھی 2-3 مہینے زیادہ سبسکرائبر وغیرہ تو نہیں ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک بڑے چھوٹے سے منچ سے ایک پیغام کو پہنچایا جائے, لوگوں تک کوشش کی جائے. تو یہی میرا ارادہ ہے. انشاءاللہ میں انشاءاللہ دین کے راستے میں اپنے حساب سے جو ہو سکے گا کروں گا. اور بہت سارے لوگ میرے اس کو بہت بڑا اچیومنٹ مانتے ہیں, لیکن میرے نظر میں ابھی یہ اچیومنٹ بالکل زیرو ہے. ابھی مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار میں ابھی جو ہوں 14 سال 15 سال سے میں کوچنگ پڑھا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں بہت سارے کام ایسے کرتا ہوں, آن لائن مارکیٹنگ وغیرہ کا کام کرتا ہوں. 2-4 میرے بزنس ہیں, اور میں آن لائن ورک فرام ہوم بھی کرتا ہوں 2-3 گھنٹے کا, وہ باہر US کی کمپنی. تو انشاءاللہ میری یہی خواہش ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ صرف دنیا میں آگے نہیں بڑھوں, دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلنا, کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. بیچ میں یہ کہیں کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اپنی معذوری کی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں کر سکے, تو سسٹمیٹک وے میں کس کلاس تک آپ نے پڑھائی کی؟ ابھی دیکھیے, اب ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا آپ لوگوں کو کہ 2018 میں ایک انٹرویو تھی میری, بہت اچھی کمپنی تھی, اسپیڈ لیب نام کی. تو وہاں انٹرویو وغیرہ ہوئی اور میرا سلیکشن ہو گیا, اور جاب اچھی تھی, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھانا تھا, اور سیلری وغیرہ کافی اچھی تھی. ساری چیز ہونے کے بعد جب میں انٹرویو پاس کر گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ڈاکومنٹ جمع کریں. تو وہاں ایٹ لیسٹ گریجویشن کا سرٹیفکیٹ ڈالا تھا, اور کسی کو اس بات کی یقین نہیں تھی کہ یہ بندہ جو ہے 9ویں پاس بھی نہیں ہے ابھی. تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا آج کے دور میں ایجوکیشن تو ضروری ہے ہی, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرٹیفکیٹ کی اہمیت. اس دن میں نے عہد کیا کہ میں جو ہوں اپنی پڑھائی کو جاری کروں گا. تو کسی صورت سے میں نے 10th کیا, 12th کیا بہار بورڈ سے اوپن اسکول ایگزامینیشن کے تھرو, اور الحمدللہ میں نے ابھی میرا ایگزام ہے جنوری کے لاسٹ میں, انگلش میں آنرس کر رہا ہوں, لاسٹ ایئر ہے. اس کے بعد فروری میں میری بات ہو چکی ہے, میں MBA کرنے والا ہوں, فائنانس سے MBA کروں گا انشاءاللہ. اب یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ بظاہر جو دکھ رہا ہے, الحمدللہ آپ نے کہا کہ آپ کا اچیومنٹ آپ کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جس کو نوازتا ہے. ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ جس عذر میں ہیں, تو بہت سارے لوگ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں, بہت سارے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذر کو بہانہ بنا کے راستے سے رک جاتے ہیں. ویسے لوگوں کے لیے جو فزیکلی کہیں پہ بھی تھوڑا سا ہیمپرڈ ہے نا, اس کو وہ اپنے لیے بہانہ بناتے ہیں اور دنیا کے راستے میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, اگر انسان ایک اچھا انسان بھی اگر چاہے تو وہ کچھ بہانہ بنا سکتا ہے, کسی چیز کے فیلڈ میں بھی ہو. اگر انسان کو وہ چیز کرنے کا شوق, اگر جنون جذبہ نہیں ہے, تو آخری بات بہانہ بن جاتا ہے. انسان کے پاس ایک ہی چیز آپشن بہانہ, کہ ایسا نہیں ہو پایا, میں ایسے نہیں کر پایا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں آپ سوچیں, اگر میں نے اس بات کو غور کیا کہ اگر میں نے پڑھائی نہ کی ہوتی اور میں نے پڑھائی وغیرہ نہیں کی ہوتی, دلچسپی نہیں ہوتی, تو مجھے کون پوچھتا. آج الحمدللہ جب میں چلتا ہوں, میرے سینکڑوں بچے میرے آگے پیچھے, میرے دوست احباب سبھی لوگ جاتے. الحمدللہ میں اچھا, ابھی منتھلی ایکسپینس بھی میرا اچھا خاصا ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اس کو میں دین کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, زیادہ پروگرام کروانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں تک دین کے بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بہانہ کہا جائے کہ انسان اگر نہیں چاہے
تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چاہنے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی حالت میں ہیں, بس ایک اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کو یاد رکھے. وہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں کسی انسان کو اس کے وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. بے شک. تو بس اس آیت پہ یقین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کلمات میں میرا یقین پختہ ہے, اور کوشش کر رہا ہوں. ابھی مطالعہ اسٹارٹ کیا ہے, قرآن وغیرہ کا درس دینا شروع کیا میں نے, اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں نے جنرل نوجوانوں کے بارے پوچھا. جی. اب ایک الگ سے سوال کہ دین کو, اسلام کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ وہ میرے سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج معاشرے میں دیندار بننے کی خواہش حالانکہ بہت کم لوگوں کو, لیکن بہرحال کچھ نوجوانوں کو ہوتی ہے, تو وہ الگ الگ انداز سے دینداری کا وہ ایک شکل لیتے ہیں. آپ کی نظر میں نوجوانوں کے لیے دینداری کے طور پہ کیا میسج ہے کہ وہ دین کو کیسے اپنائیں, کیا شکل ہونی چاہیے, کیسے سمجھیں وہ دین کے قریب آ رہے ہیں؟ دیکھیے, آج کے دور میں مکمل ایمان جو کہتے ہیں کہ مکمل ایمان آ جائے میرے اندر, یہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پہ کانٹے دار یہ راستہ ہے, اور ہم ململ کے کپڑے میں اس کو اپنے اس کانٹے سے بچ کر یہاں سے نکلنا ہے. تو ہم لوگ کو یہی سے سوچنا چاہیے. ایک نوجوان کی حیثیت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان کم سے کم پہلے فرائض پہ دھیان دے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم جو فرائض بتائے ہیں, اور حسن سلوک, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. حسن سلوک, آپ کے اخلاق, آپ کے جذبات, آپ کے برتاؤ, آپ کے طور طریقے, اگر ان سبھی میں سے کوئی بھی چیز آپ کو اسلام کی طرف متوجہ نہیں کرتی تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ اسلامی انقلاب کے داعی ہیں؟ یہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی یہ کچھ نصیحتیں ہیں, بہت بہترین الفاظ میں انہوں نے مولانا نے لکھا ہے. تو یہ اگر مولانا کی کتاب یا پھر کوئی ایسی کتاب جس میں اس طرح کی نصیحتیں دی ہوئی ہیں, انسان اگر علم حاصل کرے تو ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. بس علم کی کمی ہے, ایک بار علم اختیار کرے. اور علم, اور آج کل الحمدللہ زمانہ اس طرح کا آ گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں رہی. آپ کے پاس یوٹیوب ہے, ہر طرح کے مسئلے مسائل کے لیے آپ کسی سے کوشچن کر سکتے ہیں. کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, 5 طرح کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اختلافی رائے کچھ ہے تو اس پہ کچھ آپ یہ کر سکتے ہیں, کسی سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اگر آج کے دور میں بہانہ, اگر آج کے دور میں انسان کچھ بول رہا ہے, کوئی حاصل نہیں کر پاتا, یہ اس کی اپنی کمی ہے. اس کے لیے جذبات, جنون خود کا چاہیے, بہانہ کرنا, اور باقی کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو انسان اگر چاہے تو ان سب چیزوں کو فالو کر وہ آگے تک جا سکتا ہے. اخیر میں کیا عزائم ہے آپ کے, آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ ابھی تو میں نے MBA میں داخلہ بھی لیا ہے, اگلے منتھ اس کی ساری کاروائی ہو جائے گی. ایک تو مارکیٹ بزنس لائن میں میرا انٹرسٹ کافی ہے, اور میرا ارادہ ہے BPSC میں اپیئر ہونے کا 2027 میں انشاءاللہ. اس کے لیے پریپریشن چل رہی ہے, مسلسل طور پہ تو نہیں, انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اس کے لیے تیاری باقاعدہ اسٹارٹ کروں گا الحمدللہ. کیونکہ میں SST کا ٹیچر رہا ہوں, ابھی 8-10 سال سے SST کی کلاس 9, 10, 11, 12 کو پڑھا رہا ہوں. تو اس فیلڈ میں تھوڑا انٹرسٹ بھی ہے, اور تھوڑا معلومات جو بھی نالج کہا جائے اس کو اس میں, تو اس طرف میرا یہ ہے. اور ایک طرف سے جو میں نے چینل اوپن کیا, چینل اوپن کرنے کا یہی مقصد ہے کہ میں اس فیلڈ سے, اس کے تھرو لوگوں تک مکمل دین پہنچاؤں. اور میں کوشش کروں گا کہ چینل کے تھرو بھی, اور میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جذبہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دیا ہے, میں کوشش کروں گا گھوم کر جہاں تک ہو. میرے پاس ابھی جو بچے بھی آتے ہیں, جہاں بھی میں ملتا ہوں, ان سے بس اتنا بولتا ہوں کم سے کم پہلے نماز اسٹارٹ کرو. پہلے نماز اسٹارٹ کریں گے, پھر دھیرے دھیرے وہ صحیح راستے پر خود بخود آ جائیں گے, وہ آٹومیٹک ہے. تو بہت سارے ارادے ہیں, بہت چھوٹی سی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اخیر میں ایک سوال کہ آج ہمارا نوجوان بہت سارا آپ دیکھتے ہوں گے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا وقت بہت ضائع کر دیتا ہے. بہت, وہ کسی نیتا کے آنے کا ہے تو اس کے ہیلی کاپٹر کے انتظار میں 2.5 گھنٹے تک کھڑا ہے, اپنا دن برباد کر رہا ہے. پالیٹکس کی جو شکل سامنے وہ دیکھتے ہیں, آپ آج کی پالیٹکس کو کیسے لیتے ہیں, اور کیا کبھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونا چاہیں گے, کبھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا, ایسا کوئی ارادہ آپ کا ہے؟ الحمدللہ آج کی جو پالیٹکس چل رہی ہے اس کو دیکھ کر کے تو ارادہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس سچویشن جو اس طرح کا جو ابھی ماحول چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ زیادہ کھل کر نہیں بات کر سکتا ہوں. کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں, بہتر سمجھ رہے ہیں. تو
میرا ارادہ تو بہت بچپن سے مجھے بہت شوق رہا ہے ان سب چیزوں میں. پالیٹکس میں جب لوکل لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں اس میں کافی انٹرسٹ لیتا ہوں, اور جو ہمارا بہار کا الیکشن ہے اس میں بھی میں کافی حصے دیکھتا ہوں. اور میری خواہش بھی ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا, لیکن میرے خیال سے یہ سب صحیح چیزیں نہیں ہیں, لیکن بہت سارے یہ اس میں اختلافات بھی بہت سارے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے لیڈرس ہیں, پولیٹیکل لیڈرس بھی رہے ہیں جو کافی, جن کو پولیٹیکل وے کافی پسند ہے اور وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. تو میرے بھی مانیے کہ اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہی رہے گا کہ اگر میں اس فیلڈ میں آتا ہوں, جبکہ رضوان اصلاحی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کوئی بڑا الیکشن لڑیے, تو بڑا لڑنے کے لیے تو پہلے چھوٹے سے مجھے کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اگر ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو بالکل جاؤں گا, اور اس کو سدھارنے کی کوشش رہے گی اس طرح کی. ابھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ظفر سلمہ نے اپنی باتوں کو رکھا. میں 2-3 چیز اپنی طرف سے اضافے کے طور پہ آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان, ایک بچہ جو میرے بیٹے کی عمر کا ہے, وہ بظاہر جسم سے تھوڑا معذور ہے لیکن اس کے عزائم کتنے پختہ ہیں. یہ نوجوان لاکھوں نوجوانوں کے لیے, چاہے وہ صحت مند ہو چاہے کسی طریقے سے کسی عذر کے شکار ہوں, لیکن ان کے لیے حوصلے کا سبب بن سکتے ہیں, ان کے لیے موٹیویشنل فیکٹر بن سکتے ہیں کہ اپنی محدود مطلب لمیٹڈ صلاحیت کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیت کو ابھارنا شروع کیا, اور ان کے عزم کام ابھی بڑا کر رہے ہیں. ان کے تقریباً 150 سے 200 بچے ابھی یہ پڑھا رہے ہیں, یہ کئی بیچز چلتے ہیں. اس کے علاوہ دینی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت متحرک رہتے ہیں, فعال ہیں, اور عزائم سے کہیں پہ ڈپریشن نہیں ہے, کہیں پہ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, نہ اپنے رب سے نہ کسی سے کوئی شکایت. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ ان کی آواز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. حالانکہ میں خود بہت چھوٹا سا انسان ہوں, میری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں, زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچانے میں کوشش کریں, تاکہ یہ نوجوان جن کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں بازاروں میں, چوک چوراہے پہ رات دیر تک وہ ادھر ادھر غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کم سے کم ہوش میں آئیں, ہوش کے ناخن کاٹیں, اور اپنی صلاحیت کو, اپنی صحت کو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا دیں. اپنے ملک کو, اپنے وطن کو, اپنے خاندان کو, اپنے سماج کو کچھ دے کر اس دنیا سے جانے والے بنیں, تاکہ ان کے جانے کے بعد دنیا بھی ان کو اچھی طریقے سے ذکر خیر کر کے یاد رکھے, اور ان کا رب بھی ان سے راضی ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمشید آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم.